यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, खुदा की शुक्रगुजारी करना ये बात से कि खुदा हमारी मदद करा है गिनती के किताब के 16वें बाबों को ख़त्म करने के लिए। आज हम गिनती की किताब बाब 17 से गौर करना शुरू करेंगे। हम पढ़ेंगे आयत 1 से आयत 5 तक। लिखा हुआ है, फिर खुदावन ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से गुफ्तगू करके उनके सब सरदारों से उनके आबाई ख़ानदानों के मुताबिक फ़ी ख़ानदान एक एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियाँ ले, और हर सरदार का नाम उसी की लाठी पर लिख, और लवी की लाठी पर हारून का नाम लिखना, क्योंकि उनके आबाई ख़ानदानों के हर सरदार के लिए एक लाठी होगी, और उनको लेकर खैमा इज्तिमा में शहादत के संदूक के सामने, जहाँ मैं तुमसे मुलाकात करता हूँ, रख देना। और जिस शख्स को मैं चुनूंगा उसकी लाठी से कलियां फूट निकलेंगी, और बनी इसराइल जो तुम पर कुड़कुड़ाते रहते हैं, वो कुड़कुड़ाना मैं अपने पास से दफा करूँगा। तो प्यारे भाई और बहन, इसराइलियाँ हारून के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, ये बोलते हुए कि सिर्फ हारून ही हैं क्या जो कि उन लोगों को खुदा के आगे ले लेके चलते हैं, बल्कि और भी है। ये इसराइलियों का कुड़कुड़ाना खुदा के आगे नाफरमानी थी। उन लोगों हारून के खिलाफ कुड़कुड़ाना क्या था कि खुदा के खिलाफ कुड़कुड़ाया वैसा था। एक मानने में उन लोग हारून पे नहीं कुड़कुड़ा रहे थे, बल्कि खुदा पे कुड़कुड़ा रहे थे। आयत 6 और 7 में लिखा हुआ है, सो मूसा ने बनी इसराइल से गुफ्तगू की, और उनके सब सरदारों ने अपने आबाई ख़ानदानों के मुताबिक फ़ी सरदार एक लाठी के हिसाब से 12 लाठियाँ उसको दीं, और हारून की लाठी भी उनकी लाठियों में थी, और मूसा ने उन लाठियों को शहादत के खैमा में खुदावंत के हुजूर रख दिया। तो मेरे दोस्त, मूसा में ये खूबी थी कि जो कुछ उन्होंने खुदा से सुनते थे उस पे फौरन अमल करते थे। और यहाँ मूसा जो हैं, खुदा के हुक्म के मुताबिक सारे लाठियाँ जमा करे, जिसमें हारून की भी लाठी थी, और वो लाठियों को शहादत के खैमे में खुदा के मौजूदगी में रख दिए। अब हम देखेंगे कि खुदा कहानत का दर्जा बड़े ज़बरदस्त तरीक़े से इसराइलियों के सामने जाहिर करता है। हमको मालूम होना चाहिए कि खुदा की नज़र हमेशा इसराइलियों पे रहती थी, और आज भी उसकी नज़र हमारे पे है। तो खुदा यहाँ इसराइलियों के लिए एक ज़बरदस्त काम करा। खुदा जो है 12 कबीलों के जो सरदार थे उनकी लाठी मंगवाया। ये लाठियाँ बियाबान में उठाए गए थे। हो सकता है कि वो लाठियों पे हमा किस्म के तस्वीरों को उतारे होंगे, मगर फिर भी वो एक बेजान चीज़ थी। उसके बाद ये लाठियों को खुदा के मौजूदगी में रखा गया। हारून की भी लाठी दूसरे लाठियों के साथ थी, मगर वो भी बेजान थी। मगर क्या हुआ? आयत 8 में लिखा हुआ है, ज़रा गौर से सुनो। और दूसरे दिन जब मूसा शहादत के खैमे में गया, तो देखा कि हारून की लाठी में, जो लवी के ख़ानदान के नाम की थी, कलियां फूटी हुई और शगुफे खिले हुए और पक्के बादाम लगे हैं। तो मेरे दोस्त, ये है मौत के जरिए से जिंदगी। हारून की कहानत मुर्दों में से जी उठने के जरिए से पक्की हुई। हारून की लाठी में कलियां फूटी और शगुफे खिले और पक्के बादाम लगे। मौत के जरिए से क्या हुआ? जिंदगी, यानी कि मुर्दों में से जी उठना। तो प्यारे भाई और बहन, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का मिसाल हारून की लाठी है। मसीह की कहानत उनके मुर्दों में से जी उठने पे कायम होती है। हमको इब्रानियों के खत में ये बताया गया है कि अगर उन्होंने यहाँ ज़मीन पे रहते तो उन्होंने काहिन नहीं बन सकते थे। ये बात का सबूत हमको इब्रानियों का खत और उसके 7वें बाब में मिलेगा। यीशु मसीह काहिनों के नस्ल से नहीं उतरे। उनका मुर्दों में से जी उठना
ان کو کاہن بنا دیا۔ اس کے بعد ہم کو یہ بتایا گیا ہے کہ ہر آدمی کاہن بنتا ہے جن کو خدا بلایا ہے۔ عبرانیوں کا خط باب 5 اور اس کی آیت 4 میں لکھا ہوا ہے، اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک ہارون کی طرح خدا کی طرف سے بلایا نہ جائے۔ تو ہارون کاہن کے حیثیت سے خدا کے طرف سے بلائے گئے تھے۔ اس کا ثبوت ہے ان کی لاٹھی جس میں کلیاں پھوٹیں اور شگوفے کھلے اور پکے بادام لگے، یعنی کہ مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے اور ہمارے کاہن بن گئے۔ ان کی کہانت کبھی نہیں بدل سکتی۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اسی لیے جو اس کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ اب اس وقت یسوع مسیح خدا کی دہنی طرف بیٹھے ہیں۔ انہوں آپ کے لیے اور میرے لیے کیا کر رہے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں۔ ایک اچھی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم ان کے پاس جا سکتے ہیں۔ انہوں ہمارے سردار کاہن ہیں جو ہمارے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا ہے، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ ساری باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تاہم بے گناہ رہا۔ پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے۔ میرے دوست، کیا آپ کو رحمت کی ضرورت ہے کیا؟ کیا آج آپ کو مدد کی ضرورت ہے کیا؟ تو یسوع مسیح کے پاس جاؤ۔ انہوں اوپر وہاں آپ کے لیے ہیں، آپ کے بڑے سردار کاہن ہیں۔ کیا آپ اکیلے ہیں کیا؟ مسیح کے پاس جاؤ۔ کیا زندگی آپ کے لیے ایک جنگ ہے کیا جس سے آپ ہار رہے ہیں؟ کیا آپ ہار گئے ہیں کیا؟ مسیح کے پاس جاؤ۔ میرے دوست، کیا آپ کی زندگی آزمائشوں کے ذریعے سے مصیبت میں ہے کیا اور آپ اس پہ قابو نہیں پا سک رہے ہیں؟ تو مسیح کے پاس جاؤ۔ کیا آپ کی زندگی غلطیوں کی شکار ہے اور آپ کو ایک اچھے فیصلے کی ضرورت ہے؟ تو مسیح کے پاس جاؤ۔ کیا آپ کی زندگی میں غمچ غم ہے کیا؟ تو مسیح کے پاس جاؤ۔ انہوں ہمارے بڑے سردار کاہن ہیں۔ انہوں مرنے کے بعد تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہیں۔ آج انہوں زندہ ہیں۔ میرے دوست، آپ کی عرضی آپ جب ان کے سامنے رکھیں گے تو یہ پکی بات ہے کہ انہوں آپ کی عرضی کو سنیں گے اور آپ کے عرضی کا جواب دیں گے۔ ہماری کمزوری کیا ہے بولے تو ہم ان کے پاس جانا نہیں چاہتے اور ہماری عرضی رکھنا نہیں چاہتے۔ تو میرے دوست، انہوں کیسا جواب دے سکتے؟ کیونکہ ان کا کلام صاف صاف بتاتا ہے، مانگو تو ملے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھولا جائے گا۔ تو میرے دوست، یہ ایک اچھا موقع ہے آپ کے لیے۔ آپ کی پریشانی میں، آپ کے دکھ میں، آپ کی تکلیف میں آپ مسیح کے پاس جا سکتے ہیں۔ انہوں آپ کے لیے تیار ہیں، آپ کے سارے دکھوں کو سننے کے لیے اور آپ کو آرام پہنچانے کے لیے۔ اب ہم آیت 9 اور 10 میں دیکھیں گے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اور موسیٰ ان سب لاٹھیوں کو خداوند کے حضور سے نکال کر ساری بنی اسرائیل کے پاس لے گیا، اور انہوں نے دیکھا اور ہر شخص نے اپنی لاٹھی لے لی۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ ہارون کی لاٹھی شہادت کے صندوق کے آگے دھر دے، تاکہ وہ فتنہ انگیزوں کے لیے ایک نشان کے طور پر رکھی رہے، اور اس طرح تو ان کی شکایتیں جو میرے خلاف ہوتی رہتی ہیں بند کر دے، تاکہ وہ ہلاک نہ ہوں۔
تو پیارے بھائی اور بہن، ہارون کی لاٹھی جس پہ کلیاں پھوٹیں اور شگوفے کھلے اور پکے بادام لگے، ایک نشانی کے طور پہ رکھی گئی۔ 3 چیزیں جو صندوق میں رکھی تھی، وہ 3 چیزوں میں کی ایک چیز ہارون کی لاٹھی ہے۔ عبرانیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، اس میں سونے کا اونچ سوز اور چاروں طرف سونے سے ماندہ ہوا عہد کا صندوق تھا۔ اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھلا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں۔ تو یہاں ہم ختم کریں گے گنتی کی کتاب، اس کا 17واں باب۔ اب ہم باب 18 پہ آئیں گے اور پڑھیں گے اس کی آیت 1۔ اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ مقدس کا بارے گناہ تجھ پر اور تیرے بیٹوں اور تیرے آبائی خاندان پر ہوگا، اور تمہاری کہانت کا بارے گناہ بھی تجھ پر اور تیرے بیٹوں پر ہوگا۔ تو خدا یہاں لویوں کو یہ بولنا چاہ رہا ہے کہ جو بھی یہاں ہوں گا اس کے ذمہ دار ان لوگ ہیں۔ ہم کو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ خورا جو ہیں ایک لاوی تھے۔ نافرمانی جو پیدا ہوئی وہ لاویوں قبیلے میں پیدا ہوئی، اور یہ بہت ہی خطرناک تھی۔ خدا یہاں ان لوگوں کو یہ بول رہا ہے کہ ان لوگاں ذمہ دار ہیں۔ میرے دوست، آج آپ اور میں ذمہ دار ہیں ہمارے مسیحی گواہی کے لیے، یعنی کہ ہماری گواہی ہمارے گھرانے میں رہنا اور ہماری گواہی ہمارے کلیسیا میں رہنا۔ کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مذہبی بتاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان لوگاں روحانی طور سے پاک ہیں، مگر اصلیت میں یہ لوگ کلیسیا کو نیچے کی نظر سے دیکھتے ہیں اور کلیسیا کے بارے میں یہ بولتے ہیں کہ کلیسیا خدا کے کلام کے مطابق نہیں چل رہی ہے۔ میرے بھائی، یہ سچ ہے کہ کلیسیا جس طریقے سے خدا کے کلام کے مطابق چلنا ہے نہیں چل رہی ہے، مگر یہ بات بھی سچ ہے کہ جب کلیسیا میں گناہ ہے تو کلیسیا کے لیے آپ کی اور میری ایک حد تک ذمہ داری بھی ہے۔ ہم وہ ذمہ داری سے بچ نہیں سکتے جو گناہ ہمارے زندگی میں ہے، جو گناہ ہمارے گھرانے میں ہے، جو گناہ ہمارے کلیسیا میں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ چیز خدا جو ہے ہارون کو بولنا چاہ رہا تھا۔ وہ سارے باتیں جو لویوں کے درمیان ہو رہی، ہارون اسے نظر انداز نہیں کر دے سکتے۔ ہارون اپنے آپ کو اوپر نہیں چڑھا سکتے، یہ اشارہ کرتے ہوئے کہ انہوں خدا کے چنے ہوئے انسان ہیں جس کو خدا ایک سردار کاہن کے حیثیت سے چنا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے خدا کا بندہ ایک حلیم طبیعت کے ساتھ چلنا ضروری ہے۔ خدا کا بندہ ایک ذمہ داری کے ساتھ چلنا ہے۔ آیت 2 اور 3 پڑھیں گے۔ اور تو لاوی کے قبیلے یعنی اپنے باپ کے قبیلے کے لوگوں کو بھی جو تیرے بھائی ہیں اپنے ساتھ لے آیا کر، تاکہ وہ تیرے ساتھ ہو کر تیری خدمت کریں، پر شہادت کے خیمے کے آگے تو اور تیرے بیٹے ہی آیا کریں۔ وہ تیری خدمت اور سارے خیمے کی محافظت کریں، فقط وہ مقدس کے ظروف اور مذبح کے نزدیک نہ جائیں، تا نہ ہو کہ وہ بھی اور تم بھی ہلاک ہو جاؤ۔ تو یہاں خدا خاص طور سے ایک نقشہ ان لوگوں کے لیے ڈالتا ہے، یعنی کہ ہارون اور ان کے بیٹوں کے لیے کہ ان لوگ مقدس کے ذمہ دار ہیں۔ کس کے ذمہ دار ہیں؟ مقدس کے سامنے کے ذمہ دار ہیں، یعنی کہ مقدس کے جو بھی سامان ہیں اس کے ذمہ دار ہیں اور خربنگاہ کے بھی ذمہ دار ہیں۔ اس کے بعد میں خدا وہ سارے نذرانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نذرانوں کے حصے کاہن کے ہوتے ہیں تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ساری ہلانے کی قربانی کاہن کو ملتی تھی۔ ہلانے کی قربانی کو سوختنی قربانی کے ویسا چڑھا نہیں جاتا تھا، بلکہ ہلانے کی قربانی کاہن کو ملتی تھی۔ آیت 19 میں لکھا ہوا ہے،
جتنی مقدس چیزیں بنی اسرائیل اٹھانے کی قربانی کے طور پر خداوند کے حضور گزرانے، ان سبوں کو میں نے تجھے اور تیرے بیٹے بیٹیوں کو ہمیشہ کے حق کے طور پر دیا۔ یہ خداوند کے حضور تیرے اور تیری نسل کے لیے نمک کا دائمی عہد ہے۔ تو وہ دنوں میں عہد اس طریقے سے باندھا جاتا تھا۔ نمک کا استعمال روزانے کے کھانے میں استعمال ہوتا تھا، اور نمک خدا کے آگے جو قربانی چڑھاتے تھے اس میں استعمال ہوتا تھا۔ نمک کا عہد ایک پکا عہد بن جاتا تھا، یعنی کہ بات پکی ہو گئی اور بدل نہیں سکتی۔ آیت 20 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے ہارون سے کہا کہ ان کے ملک میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، اور نہ ان کے درمیان تیرا کوئی حصہ ہوگا، کیونکہ بنی اسرائیل میں تیرا حصہ اور تیری میراث میں ہوں۔ تو پیارے بھائی اور بہن، ہارون اور سارے لاویوں کا جو ہے زمین پہ کوئی حصہ نہیں رہے گا، خدا خود ان کا میراث تھا۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے بالکل صاف لفظ رکھنا چاہوں گا۔ لوگ جو کلیسیا میں جمع ہوتے ہیں اپنے پیغام دینے والے کو دینا چاہیے۔ وہ جو آپ کے پاس روحانی کھانا لاتے ہیں اس کو آپ دینا چاہیے۔ ایک آدمی جو خدا کے کلام میں مشغول ہے اور پیغام بنانے کے لیے اپنا سارا وقت نکالتا ہے، آپ اس آدمی سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ یہ آدمی جا کے کھیتوں میں کام کرنا یا بزنس چلانا یا دفتر میں کام کرنا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ کئی پیغام دینے والے دفتروں میں کام کر رہے ہیں، بزنس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں اور کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کلیسیا ان کی مدد نہیں کریے۔ میرے بھائی، اگر ایک پیغام دینے والا کسی دفتر میں یا کسی جگہ میں کام کرتا ہے تو آپ سوچ سکتے کہ خدا کی خدمت گزاری کتنا نقصان اٹھا رہی ہے۔ کلیسیا کے درمیان بھی جیسا کام ہونا ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو خدا لویوں کے کھانے پینے کا انتظام کرا، اور خدا کلیسیا سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے پادری جی کو دیں تاکہ اس کا اور اس کے گھرانے کے سارے ضرورتاں پورے ہوئے ویسا۔ پیارے بھائی بہن، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے دینے کے بارے میں اگر ہم دیکھیں گے تو کافی مصیبتیں دیکھیں گے، مگر یہ بھی ایک زبردست چیز ہے۔ ایک صاحب اپنے زندگی کے بارے میں بتا رہے تھے کہ انہوں کئی برس خدا کی خدمت گزاری کرے۔ انہوں بتا رہے تھے کہ کئی مرتبہ انہوں کھانے پینے کے بارے میں مصیبت اٹھائے، ان کے ایمان کا امتحان ہوا، مگر یہ سب باتوں کے بیچ میں یہ صاحب یہ بتا رہے تھے کہ خدا ان کے ساتھ تھا۔ میرے بھائی، ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا خدا ایک اچھا خدا ہے۔ اس لیے داؤد 16ویں زبور میں لکھتے ہیں، ذرا غور سے سنو، خداوند ہی میری میراث اور میرے پیالے کا حصہ ہے۔ تو میرے دوست، خدا کو میراث کے طور پہ رکھنا جو ہے ہمارے لیے ایک زبردست بات ہے۔ انہیں ہمارے سارے ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے، اور ہماری سارے ضرورتوں کے لیے ہم خدا پہ نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ انہیں وہ خدا ہے جو دینے والا خدا ہے۔ تو خدا ہارون اور سارے لویوں کو یہ عہدہ دیا کہ ان لوگاں اس پہ نظر رکھتے ہوئے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، کیونکہ انہیں ان کا میراث ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کتنی اچھی بات ہے، سوچو تھوڑی دیر کے لیے۔ اب ہم آیت 21 سے 23 پڑھیں گے۔ اور بنی لاوی کو اس خدمت کے معاوضے میں جو وہ خیمہ اجتماع میں کرتے ہیں، میں نے بنی اسرائیل کی ساری دہیا کی موروثی حصے کے طور پر دی، اور آگے کو بنی اسرائیل خیمہ اجتماع کے نزدیک ہرگز نہ آئے، تا نہ ہو کہ گناہ ان کے سر لگے اور وہ مر جائیں، بلکہ بنی لوی خیمہ اجتماع کی خدمت کریں اور وہی ان کا باری گناہ اٹھائیں۔ تمہاری پشت در پشت
یہ ایک دائمی آئین ہو اور بنی اسرائیل کے درمیان ان کو کوئی میراث نہ ملے، تو یہاں ان لوگوں کو خیمہ اجتماع میں خدمت گزاری کرنا تھا اور ان کو ان کے خدمت کا یوز ملنا تھا، اور وہ یوز اسرائیلیوں کے طرف سے آنا تھا۔ اسرائیلیوں کو ان کو دینا ضروری تھا، تو جو اپنے کمائی کا 10واں حصہ نکالتے تھے وہ لاویوں کو جاتا تھا۔ مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا کی جو خدمت میں لگے ہوئے ہیں وہ لوگ کیا خدا کو اپنے کمائی کا 10واں حصہ دینا ہے کیا؟ میں یہ دیکھا ہوں کہ کئی لوگ جو خدا کی خدمت کر رہے ہیں یہ سمجھتے کہ ان کے کمائی کا 10واں حصہ خدا کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس بارے میں کچھ بولنا چاہوں گا، یا ہم موسیٰ کے شریعت کے بارے میں دیکھ رہے ہیں۔ حالانکہ ہم موسیٰ کے شریعت کی حیثیت سے زندگی نہیں گزار رہے ہیں، مگر پھر بھی جو باتیں موسیٰ کی شریعت میں ہیں ہمارے زندگی میں لاگو ہوتی ہیں۔ آیت 25 اور 26 میں لکھا ہوا ہے، اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو لاویوں سے اتنا کہہ دینا کہ جب تم بنی اسرائیل سے اس دہیاکی کو لو جسے میں نے ان کی طرف سے تمہارا موروثی حصہ کر دیا ہے، تو تم اس دہیاکی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی کے لیے گزرانا۔ تو یہاں خدا جو ہے صاف طریقے سے لاویوں کو بول دیا کہ ان لوگوں کو اسرائیلیوں کے پاس سے جتنا بھی ملتا ہے اس کا 10واں حصہ نکالنا اور خدا کے حضور لانا، یعنی کہ خدا کو نذرانے کے طور پہ دینا۔ تو میرے بھائی، میں یہاں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگ جو خدا کی خدمت گزاری کرتے ہیں، چاہے وہ کلیسیا کا پادری کیوں نہ ہو، اپنے کمائی کا 10واں حصہ خدا کے نذرانی تھیلی میں ڈالنا چاہیے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں ہمیشہ اپنا نذرانہ نکالتے ہیں، انہوں خدا کی خدمت گزاری کر رہے تھے مگر برابر اپنے کمائی کا 10واں حصہ نکالتے تھے۔ یہ بات پہ غور کرنا ضروری ہے۔ اب ہم آیت 27 سے 32 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کے آخری آتے ہیں۔ اور یہ تمہاری اٹھائی ہوئی قربانی تمہاری طرف سے ایسی ہی سمجھی جائے گی جیسے خلیہاں کا غلہ اور کلہو کی مئی سمجھی جاتی ہے۔ اس طرح سے تم بھی اپنی سب دہیاکیوں میں سے جو تم کو بنی اسرائیل کی طرف سے ملیں گی خداوند کے حضور اٹھانے کی قربانی گزرانا، اور خداوند کی یہ اٹھائی ہوئی قربانی ہارون کاہن کو دینا۔ جتنے نذرانے تم کو ملیں ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ جو مقدس کیا گیا ہے اور خداوند کا ہے، تم اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانا۔ سو تو ان سے کہہ دینا کہ جب تم ان میں سے ان کا اچھے سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو وہ لاویوں کے حق میں خالیاں کے بھرے غلے اور کولہو کی بھری مئی کے برابر محسوب ہوگا، اور ان کو تم اپنے گھرانوں سمیت ہر جگہ کھا سکتے ہو، کیونکہ یہ اس خدمت کے بدلے تمہارا اجر ہے جو تم خیمہ اجتماع میں کرو گے۔ اور جب تم اس میں سے اچھا حصہ اٹھانے کی قربانی کے طور پر گزرانو گے تو تم اس کے سبب سے گنہگار نہ ٹھہرو گے، اور خبردار بنی اسرائیل کی مقدس چیزوں کو ناپاک نہ کرنا تاکہ تم ہلاک نہ ہو۔ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا لاویوں کا خیال کرا اور اسرائیلی دہیاکی سے ان کے ساری چیزوں کا انتظام کرا، مگر ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ لاویاں بھی دہیاکی نکالنا ضروری ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک چکر ہے۔ خدا اسرائیلیوں کو برکت دیتا تھا اور اسرائیلیاں اپنے کمائی کا 10واں حصہ لاویوں کو دیتے تھے، اور لاویاں دہیاکی خدا کے پاس لاتے تھے۔ میرے دوست، ایسا دیکھا گیا تو خدا ہمارے کوئی چیز یا پیسے کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی ہے۔ انہیں یہ قانون اور قاعدے اس لیے بنا تاکہ ہم فرمان برداری سیکھیں، اس کے حکم پہ عمل کریں۔ خدا ہم سے فرمان برداری چاہتا ہے، انہیں چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں کے مطابق چلنا اور ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا۔ خدا جب ہم کو یسوع مسیح میں چنا
تو ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم اس کے سارے حکموں پہ عمل کرنا۔ آج آپ اپنے اپنے دلوں کو جانچنا ہے، کیا آپ خدا کے حکموں پہ عمل کر رہے ہیں کیا؟ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے۔ یسوع مسیح کے پاک اور بلند نام میں آمین۔